अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ इससे पेशतर हम आपकी खिदमत अक़दस में सस्पेंस डाइजेस्ट में शाया होने वाला नावल 10 एक साथ में आपकी समाज की नज़र कर चुके हैं। उसके बाद हमने आपकी खिदमत में लौट आओ मेरे बच्चे वफ़ा कहानी के सिलसिले में पेश की। आपने समाअत फरमाई, आपका शुक्रिया। आज हम जो नावल आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसकी पहली किस्त, उसका नाम करसमीरा है। करसमीरा बल्गेरियन ज़ुबान के एक लफ्ज़ है। बल्गारिया फूलों की सरजमीन कहलाता है। गुलाब चारों तरफ, गुलाब की खुशबू, रंग बिरंगे और मुख्तलिफ किस्म के गुलाब इस फूलों की सरजमीन पर पाए जाते हैं। करसमीरा को लिखने के लिए मुझे 38 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। चूँकि ये पहली किस्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब कलर कहार 38 साल से भी ज़्यादा हुआ, मुझे कलर कहार जाना हुआ। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो इस दुनिया में नहीं, अदबी दुनिया में उनका बहुत नाम था। मैंने भी ये नावल वहाँ लिखना शुरू किया। चूँकि इसका पस मंज़र ये है कि जब ये नावल शुरू किया तो उस वक्त बल्गारिया, जो कि मशरकी यूरोप का मुल्क है, टर्की से जब हम सरहदों को पार करते हैं तो बल्गारिया वहाँ से शुरू होता है। बल्गारिया की सरहदें टर्की से मिलती हैं। ये नावल मशरिक और मगरिब की सकाफत और एक ऐसे नौजवान और एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी है जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उन दिनों आज का रशिया सोवियत यूनियन कहलाता था और कम्युनिज्म ने सारे मशरकी यूरोप पर पंजे गाड़े हुए थे। इस नावल को 38 साल से ज़्यादा इसलिए लगे कि उसके बाद रशिया, जो कि सोवियत यूनियन था, वो टूट गया और ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारी वहाँ तब्दीलियाँ आई। चूँकि इसके जो मरकज़ी किरदार है करसमीरा, उसका ताल्लुक बल्गारिया से था और इसको लिखने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दफ़ा मसवदा गुम हो गया, कई दफ़ा लिखा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा उनके अल्फाज या अंदाज़ बयां। फिर दोबारा लिखना शुरू किया। तो आज हम करसमीरा की पहली किस्त आपकी समाज की नज़र कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये नावल जो अभी शाया नहीं हुआ, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमें अपने ख्यालात और जज्बात से ज़रूर मुतल्लिक़ कीजिएगा। शुक्रिया। वो साहिल समंदर पर खड़े बिखरी हुई मौजों को तक रहे थे। आसमान पर चांद सितारों से आंख मचोली खेलता हुआ बदलियों की ओट में छुप रहा था। रात धीरे धीरे मंजिले सुबह की तरफ रवां दवां थी। दूर, बहुत दूर, समंदर के सीने पे खड़े जहाजों में जलती हुई रोशनी नन्हे मुन्ने सितारों की तरह चमक रही थी। वो इन बुलंदो बाला जहाजों को तक रहे थे। वो साहिल के साथ बने हुए रास्ते पे चले जा रहे थे। चंद घंटों बाद वो अपने वतन से दियारे खैर रवाना होने वाले थे।
وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کب واپسی ہوگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان پر نشہ ستاری کر رہی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ سمندر پر جا کر گھنٹوں الگ تھلگ بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو تکنا ان کی کمزوری تھی۔ وہ ان خوبصورت لمحوں کو اپنی آنکھوں میں سمو رہے تھے کہ اچانک دور سے کہیں دھماکوں کی آواز نے ان کی سوچوں کے جال کو تار تار کر دیا۔ پرسکون اور خاموش فضا چیخ اٹھی۔ سمندر بھی دھماکوں کی آواز سن کر چند لمحوں کے لیے سرکشی بھول گیا تھا۔ درختوں پر اپنے گھونسلوں میں آ کے پرندے چونک پڑے تھے، اور پھر سڑکوں پر پولیس اور ایمبولنس کی گاڑیاں رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی جائے حادثہ کی جانب سر پر دوڑ رہی تھی۔ شہر میں جاری تناؤ کے پیش نظر انتظامیہ نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے تمام شہر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ ایئرپورٹ اور دیگر اہم مقامات کی جانب جانے والے تمام راستوں کو عام آدمی کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ تو وی آئی پی تھے، بہت اہم شخصیت۔ ان کا شوفر فلیگ کار کے ساتھ کھڑا تھا اور منتظر تھا کہ اس کا صاحب آئے اور دروازہ کھولے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی جانب آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساحل سمندر سے گاڑی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بم کس دھماکے میں نہ جانے کتنے بے گناہ معصوم لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ کس قدر ظالم ہیں یہ لوگ جو اپنوں سے لڑتے ہیں اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی وطن میں افراتفری کا سامان پیدا کرتے ہیں، عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، مساجد اور عبادت گاہوں کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ وہ مقدس جگہ جہاں انسان سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ خون سے رنگین کر دیتے ہیں۔ ہمارا عدلی دشمن بھارت، صہیونی اور دیگر اسلام دشمن قوتیں پاکستان کو طاقتور قوم دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ان کی کوشش ہے پاکستان کمزور ہو جائے، اور ان کے اس مکرو اور گھناؤنے منصوبے اور سازشوں نے 1971 میں ہمارے وطن پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم سے مشرقی پاکستان علیحدہ کر دیا، ہمارا بازو کاٹ دیا، اور اب پھر وہی اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے شب و روز مصروف ہیں۔ اس پاک وطن میں قدم قدم پر ظلم و ستم کے بازار گرم ہے، آدمیت سسک رہی ہے، یہاں بے حسی کے علاوہ روشن ہے، چاروں طرف نفرتوں کا ایک جال سا بن دیا گیا ہے، نفرتوں کے بیج تناور درخت بن چکے ہیں، حقداروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، کرپشن نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل غیر مطمئن ہے، 400 اور ہیروئن اور نہ جانے کیسے کیسے جان لیوا نشہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی مذہب، کبھی ملک کے نام پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں نے ملک برباد کر دیا ہے، اقتدار اور چمک دمک کے لیے کسی کا بھی گلا کاٹنا، دھوکہ سے جائیداد ہتھیا لینا، کسی غریب اور کمزور کی جائیداد پر قبضہ کر لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بینکوں سے قرضہ لے کر واپس نہ کرنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ پٹواری سے لے کے اوپر تک شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ظلم کے سمام میں ننگا نہ ہو۔ وہ یہ سب کچھ سوچ رہے تھے۔ دھماکوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ وہ کانوں کے پردے پھاڑنے والی ان آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے
اندر ہی اندر سسک رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان ظالموں کو ہر شاہراہ اور چوک پر باندھ کر گولیوں سے بھون دیتے۔ ان ضمیر فروش غیر ملکی دلالوں کو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کر رہے تھے۔ کاش کوئی ایسا مرد مجاہد ملک کا اقتدار سنبھال لے جو پکا مسلمان ہو، جو اللہ کے سوا کسی طاقت سے خائف نہ ہو، وہ کسی غیر ملکی آقا کے اشارے پہ یہ اثر نہ کہے۔ کاش۔ اور پھر انہیں اس وقت ہوش آیا جب گاڑی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی جانب سفر کرتی کرتی آخر کار گیسٹ ہاؤس کا آہنی گیٹ عبور کر کے بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ شوفر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچے۔ دیار غیر والا ہونے کے لیے وہ تیار ہونے لگے۔ انہوں نے اس سے پیشتر بھی بہت سے طویل سفر کیے تھے۔ ان کی ذمہ داریاں ہی کچھ اس قسم کی تھیں۔ وہ اکثر سفر میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کی 2 دہائیاں سفر میں گزر چکی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں آج کا سفر ان کے حواس پر سوار تھا اور ان کے چہرے پہ پھیلتے ہوئے کرب و الم کے بادل صاف نظر آ رہے تھے۔ آج ان کے دل کی دھڑکن کسی تیز رفتار کار کی طرح دوڑ رہی تھی۔ یہ آج مجھے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر انہوں نے اپنے کمرے سے ریسیپشن پر شوفر کو اندر بھجوانے کی ہدایت کی اور جانے سے پہلے کھڑکی کے راستے باہر لان میں نظریں دوڑانے لگے۔ ہری ہری گھاس اور چاروں سو بڑی نفاست سے لگائے ہوئے گملوں میں مختلف پھول ہوا کے تیز و تند چونکوں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے یس کامن کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ کے اشارے سے سامان اٹھانے کو کہہ کر کمرے میں الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ اطالوی سنگ مرمر سے بنے ہوئے فرش پر ان کے چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ مرسڈیز کار کا دروازہ کھلا۔ انہوں نے پچھلی نشست پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی خونخوار بلی کے خوف سے معصوم کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ گاڑی نے فلک بوس وسیع و عریض عمارت کا گیٹ پلک جھپکتے ہی عبور کر لیا اور قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار گاڑیوں میں گشت کر رہے تھے۔ سڑک پر ہجوم بالکل نہ تھا اور نہ ٹریفک کا شور تھا۔ ان کی گاڑی تھوڑی دیر میں تمام جدید ترین سہولتوں سے مزین ایئرپورٹ کی خوبصورت ترین عمارت کے وی آئی پی لانچ کے سامنے کھڑی تھی۔ شوفر نے ان کا سامان ٹرالی پر رکھا اور شوفر اور دیگر لوگوں سے مل کر وی آئی پی لانچ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے سگار نکالا اور دھوئیں کے بادل ان کے چہرے کو چھیڑتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے۔ ابھی انہوں نے سگار ختم نہیں کیا تھا کہ جہاز کی روانگی کا اعلان سن کر وہ چلتے ہوئے جہاز میں بیٹھ